बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पिछली वीडियो में हमने इस्लाम के पहले मरकज़ के हवाले से बात की। इस्लाम की तबलीग कैसे शुरू हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुरैश ने क्या क्या साजिशें की और सहाबाए कराम को किन किन मुश्किल आजमाइशों से गुजरना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चांद कैसे दो टुकड़े हो गया, मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे अजीब व गरीब मुतालबात किए और वो तीन कौन से सवाल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे गए, जिनका जवाब लेकर हजरत जिब्राइल अमीन आसमान से जमीन पर तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर सहाबाए कराम ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में खतरा है। हम तो कोई ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका खानदान कुरैश से उसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम मेरी परवाह न करो, अल्लाह मेरी हिफाजत खुद फरमाएंगे। दोपहर के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह में पहुंच गए। आप मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। उस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब उन्होंने बाआवाज़े बुलंद कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने यह आवाज सुनी तो कहने लगी, इस गुलाम ज़ादे को क्या हुआ? कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वही पढ़ रहा है। यह सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चोटें खाते रहे और कुरान पाक पढ़ते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने सूरत का ज्यादातर हिस्सा तिलावत कर डाला। इसके बाद वहां से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा इस वक्त लहू लुहान हो चुका था। उनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से इसी बात का खतरा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज्यादा हल्का और कमजोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो मैं कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूं। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज को नापसंद करते हैं आप उन्हें वो काफी सुनाए हैं। कुफार का ये जुल्म सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और लगा गालियां देने। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मट्टी भी फेंकी। अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी ने यह मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहां मुशरिकीन जमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आ रहे थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम में जाकर तवाफ किया करते थे, फिर घर जाया करते थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्ला बिन जदान की बांदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना। उसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए हमजा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अबू हुक्म बिन हशाम यानी अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या सलूक किया है? वो यहाँ बैठे थे। अबू जहल ने उन्हें देख लिया, उन्हें तकालीफ पहुंचाई, गालियां दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में उसे कुछ भी ना कहा। सारी बात सुनकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम जो कुछ भी बयान कर रही हो ये तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या? उसने फौरन कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फौरन हरम में दाखिल हुए। वहां अबू जहल मौजूद था। वह कुरैशियों के दरमियान बैठा हुआ था। ये सीधे उस तक जा पहुंचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींचकर उसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, तू मोहम्मद को गालियां देता है? सुन ले, मैं भी उसका दीन इख्तियार करता हूं। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूं। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजत करने लगा और बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, और खुद तुमसे ज्यादा बेअक्ल और बेवकूफ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के टुकड़े को पूजता है? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबू जहल के खानदान के कुछ लोग यकदम हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़े और उन्हों से कहा, अब तुम्हारे बारे में हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे इससे रोकने वाला? मुझ पर हकीकत रोशन हो गई।
میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے۔ اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو مارا یعنی حضرت حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ کر آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں۔ لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر کار شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر چکا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے وعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا، اور وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش کے سب سے معزز فرد تھے، اس کے ساتھ وہی قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ جس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ وہ سیدھا بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدان کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدان کے 100 غلام تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی۔ یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی تو وہ فوراً عبداللہ بن جدان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا پیاسا رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کا یہ روز کا معمول بن گیا، جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیا جاتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگواتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے بھی ہل نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی شدت میں بھی آہد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں عہد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ پھر ایک صاحب ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد آ کر اسے اپنے جادو سے نجات دلائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تجھ پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزہ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات اور عزہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں۔ انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا تھا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی بہت کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا،
پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ام انمار کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس طرح وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ ہلکا خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھا کرتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میری یہ الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنا پڑے۔ ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جن سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی، مگر یہ تکالیف بھی ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ اسی طرح پھیلائے گا کہ ثنا کے مقام سے خضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہ ہٹایا گیا جب تک کہ آگ سے میری کمر کی چربی نہ بجھ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین محمد پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اسی طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنی مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قیقان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر نظر آیا اور دوسرا دوسرے پہاڑ پر۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو
ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے۔ کہنے لگے محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ سکتے۔ اب انہوں نے کہا ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے قیامت نزدیک آن پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو بھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ دو کہ ایسی نہریں جاری کر دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں، اور ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصہ بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک مشرک کہنے لگا آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری ہی طرح زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں، اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس کوئی غیب سے خزانہ آ پڑتا، اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا۔ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل پڑے ہو۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 نازل فرمائی۔ کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، اور جو ایمان لائے انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جس رحمان کا تم ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رحمان سے مراد ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے اور مجھے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی، آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس وقت اور بھی فرمائشیں کی، کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔
इसी तरह इनके जो जो मुतालबात हैं उनको भी पूरा कर दिया जाए। लेकिन अगर इसके बाद भी ये लोग ईमान ना लाए तो फिर साबिका कौमों की तरह इन पर होलनाक अजाब नाजिल होगा। ऐसा अजाब आज तक किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं इन पर रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखूंगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, बारी ताला अपनी रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखें। दरअसल आप जानते थे कि कुरैश के ये मुतालबात जहालत की बुनियाद पर हैं, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिकमत को नहीं जानते थे। रसूलों का भेजा जाना तो दरअसल मखलूक का इम्तहान होता है ताकि वो रसूलों की तस्दीक करें और रब ताला की इबादत करें। अगर अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और सब लोग आंखों से सब कुछ देख लें तो भी अंबिया और रसूलों को भेजने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती और गैब पर ईमान लाने का कोई माने ही नहीं रहता। मक्का के मुशरिकीन ने 2 यहूदी आलिमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलिम मदीना में रहते थे। दोनों कासिदों ने यहूदी आलिमों से मुलाकात की और उनसे कहा, हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है, उसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलिम बोले, हमें उसका हुलिया बताओ। कासिदों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बता दिया। तब उन्होंने पूछा, तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है? उन्होंने जवाब दिया, कम दर्जे के लोगों ने। अब उन्होंने कहा, तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने इन 3 सवालात के जवाबात दे दिए तो वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो जवाब ना दे सके तो फिर समझ लेना वो कोई झूठा शख्स है। पहले उनसे उन नौजवानों के बारे में सवाल करो जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी अस्हाब काफ के बारे में पूछो, उनका वाक़या क्या था, इसलिए कि उनका वाक़या निहायत अजीब व गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा इस वाक़े का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह की तरफ से खबर पाकर उनके बारे में बताएंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर जुल्करनैन कौन था, उसका क्या किस्सा है। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर उन्होंने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया और उनका वाक़या बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में बता दिया तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। इस सूरत में तुम उनकी पैरवी करना। ये लोग 3 सवालात लेकर मक्का में वापस आए और कुरैश से कहा, हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद के दरमियान फैसला हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सबको तफसील सुनाई। अब ये मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाबात बता दें। हमारा पहला सवाल ये है कि अस्हाब कहफ कौन थे, दूसरा सवाल ये है कि जुल्करनैन कौन थे, और तीसरा सवाल ये है कि रूह क्या चीज़ है। आपने उनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं इन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये ना फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए, आपने उन्हें कोई जवाब ना दिया। वो लोग लगे बातें करने। उन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। उसने भी ये अल्फाज कहे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत नागवार गुजरी। आप परेशान और गमगीन हो गए। आखिरकार जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत की गई और आप किसी काम की निस्बत यूं ना कहा कीजिए कि मैं इसको कल करूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला लिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे नबुव्वत की दलील बनने के एतबार से इससे भी नज़दीक तर बात बता देगा। मतलब ये था कि जब आप ये कहें कि आइंदा फलां काम मैं ये वक्त पर करूंगा तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक्त अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह मिलाना भूल जाएं और बाद में याद आए तो उस वक्त इंशाअल्लाह कह दिया करें, इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाअल्लाह कह देना ऐसा ही है जैसा गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। इस मौके पर वही में ज़रा सी देर इसी बिना पर हुई थी कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर आए तो आपने उनसे पूछा, जिब्राईल तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से रुके रहे, इससे तशवीश पैदा होने लगी थी। जवाब में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हम आपके रब के हुक्म के बगैर
نہ ایک ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं, न एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम तो सिर्फ उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और ये जो कुफ़ार कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाब कहफ के बारे में बताया, जुल्करनैन के बारे में बताया और फिर रूह के बारे में वजाहत की। असहाब कहफ की तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक यूँ है, वो चंद नौजवान थे, दीन हक की तरफ माइल हो गए थे और राह हिदायत पर आ गए थे। ये नौजवान परहेजगार थे, अपने रब को माबूद मानते थे, यानी तौहीद के कायल थे, ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। लेकिन बाज़ रिवायात से ये मालूम होता है ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। इसलिए सवाल यहूदियों ने पूछे थे और इसका मतलब ये था कि यहूदियों की किताब में यह वाक़या मौजूद था। इससे यही साबित हुआ कि यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। कौम ने उनकी मुखालफत की, उन लोगों ने सब्र किया। उस ज़माने के बादशाह का नाम दकियानूस था, वो मुशरिक था, उसने सबको शिर्क पर लगा रखा था, बहुत जालिम था, लोगों से बुत परस्ती कराता। वहाँ सालाना मेला लगता था। ये नौजवान अपने माँ बाप के साथ उस मेले में गए, वहाँ इन्होंने बुत परस्ती होते देखी। ये वहाँ से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। इससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते भी न थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये आपस में घुल मिल गए। इन्होंने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। रफ्ता रफ्ता मुशरिक कौम को इनके बारे में पता चल गया। वो इन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने नहायत दलेरी से शिर्क से बरी होने का ऐलान किया। बादशाह और दरबारियों को भी तौहीद की दावत दी। उन्होंने साफ कह दिया, हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी इस साफ गोई पर बादशाह बिगड़ा। उसने इन्हें डराया धमकाया और कहा, अगर ये बाज ना आए तो इन्हें सख्त सजा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमजोरी पैदा ना हुई, उनके दिल और मजबूत हो गए। लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे, इसलिए उन्होंने सबको छोड़कर वहां से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए तो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। उनसे फरमा दिया गया, जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमा दी जाएगी। बस ये लोग वहां से मौका पाकर भाग निकले और एक पहाड़ की गार में छुप गए। कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताला ने उन्हें देखने से आजिज कर दिया। बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था जब आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गार सौर में पनाह ली थी। लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आ जाने के बावजूद भी आपको देख नहीं सके थे। इस वाक़े में भी चंद रिवायात में तफसील इस तरह से है कि बादशाह के आदमियों ने उनका ताक़ुब किया और वो गार तक पहुंच गए, लेकिन गार में उन लोगों को नजर नहीं आए। कुरान करीम का ऐलान है कि इस गार में सुबह शाम धूप आती जाती है। ये गार किस शहर के पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला उन्हें करवटें बदलवाते रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामिला से उन्हें सुला दिया, इसी तरह उन्हें जगा दिया। वो 309 साल तक सोते रहे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अभी कल सोए हुए थे। उनके बदन, खाल, बाल, गर्ज हर चीज बिल्कुल सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया, एक दिन या इससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो एक दिन या इससे कम दिन सोए हैं। फिर एक ने यह बात कहकर ख़त्म कर दी, इसका दुरुस्त तो अल्लाह ही को है। अब उन्हें शदीद भूख और प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, इनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, बाकी कुछ उनके पास थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पाकीज़ा और उम्दा चीज़ लेकर आए और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे
کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز پہلے والے حال پر نہیں تھی۔ شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا بلکہ پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ گئے تھے، پھر یہ اچانک کیا کر ہو گیا۔ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس کے سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا، بھائی ذرا دیکھنا یہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا۔ اسی طرح سکہ کئی ہاتھ میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، بس کل شام ہی تو یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے سوالات ہوئے۔ اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار بھی ہمیں دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہی ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، وہ نہ ملا اور نہ ہی وہ غار نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال اس کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں۔ ذوالقرنین ایک نیک دل، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھے۔ انہوں نے بڑی مہمات سر کی۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ جب چاہیں اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگوں کی بات وہ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یا جوج مجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادر منگوائیں اور پھر ایک دیوار بنا دی۔ اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ بہت بڑا کام مجھ سے ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اسی لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر ان کو 2 سینگوں والا بھی کہا گیا ہے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یونان کے سکندر نہیں جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے
کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر انہوں نے روح سے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اور صرف اگر یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچی نبی ہیں، اور بالکل آپ نے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک اور واقعہ بھی سن لیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا، میرے مقابلے میں کوئی عالم بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں۔ اس پر ہندی عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس پر اس ہندی نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبیدہ کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے وہاں بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبیدہ کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے، اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے، جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ نے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان 3 اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ کوئی رقم نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات پوری سن کر فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں خزورہ کے مقام پر ہیں۔ آپ اسی وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ نہ بول سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار عمرو، اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا، محمد، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا، تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آ رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا اس سے خوف زدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، ہرگز نہیں، میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے باہر نکال دیا۔ وہ یتیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اس یتیم کا مال واپس کرو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو سب حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا، کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب ہو گئے کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا، نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کے دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے تھے، میں تو ان سے ڈر گیا تھا۔ اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ قبیلہ خصم کی ایک شاخ راشا تھی، اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنایا۔
انہوں نے اراشی سے کہا تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل کر آیا۔ آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا اس شخص کا حق فوراً ادا کرو۔ اس نے کہا بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا اللہ تعالیٰ ان پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جزائے خیر کرے۔ اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے واپس دلوایا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا ہاں تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت ناک بات دیکھی۔ آگے چل کر کیا ہوا یہ دیکھیں گے آپ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس خوبصورت ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لازمی طور پر شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔